बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नाज़रीन सलाम अलैकुम या अली मदद। वालेकुम अस्सलाम मौला अली मदद। नाज़रीन, हमारे वादे के मुताबिक आज हम विलायत और नाद अली पर एक और एपिसोड लेके आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर है। हम एपिसोड को शुरू करें इसके पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि हमारे एपिसोड्स को, इसको और दीगर एपिसोड्स को शेयर करें, लोगों तक पहुँचाएँ, अपने टाइमलाइन पर डालें, मुख्तलिफ सोशल ग्रुप्स में पोस्ट करें, ताकि मौला के विलायत का पैगाम हम सब मिल के दूसरों तक पहुँचा सकें और छोटा सा थोड़ा सा जो है हक मौला की गुलामी का हम अता कर सके, ताकि महशर के रोज़ हम मौला से कह सके कि मौला जितनी हमारी कोशिश थी उतनी तो हम नहीं कर पाए, थोड़ी सी हमने उसमें से कोशिश की है। मैं आपसे फिर गुजारिश करता हूँ कि अपने दोस्तों तक और रिश्तेदारों तक हमारे एपिसोड्स को पहुँचाएँ। नाजरीन, हिलाल नकवी साहब के कुछ अशार इस वक्त याद आ रहे हैं। हिलाल साहब फरमाते हैं कि हर बार ले गई सरे बाजार मुफलिसी, बल्कि शायद यूं है कि 100 बार ले गई सरे बाजार मुफलिसी, हर बार मैंने अपना अकीदा बचा लिया। वाह वाह वाह। तो मैंने पढ़ी थी अपने हिफाजत के वास्ते, नादे अली ने सारा इलाका बचा लिया। वाह 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 वाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नादे अली पढ़ते रहे, मौला को मदद के लिए बुलाते रहे, मौला की मदद हासिल करते रहे, ताकि दुनिया में भी कामयाब रहे और आखिरत में भी कामयाब रहे। आपसे गुजारिश करता हूँ कि एक बार बुलंद तरीन सलवात इनायत फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। नारे हैदरी बर मोहम्मद व आले मुहम्मद सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो बात सलवात की निकली थी, तो एक सलवात की फजीलत और सुनते जाइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर गए तो वहाँ पर उन्होंने एक फरिश्ता देखा जिसके कई हाथ थे और कई पंजे थे और कई पंजों पर कई कई उंगलियाँ थी और वो कुछ गिन रहा था। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील से पूछते हैं, देखिए बहरहाल ये पूछना हमारे लिए है, उनके लिए नहीं है। बेशक उनके सामने कायनात बनी है कि भाई ये क्या करता है। तो जिब्रील फरमाते हैं कि ये बारिश के कतरे जो ज़मीन पर गिरते हैं इसे गिनता है ये फरिश्ता। तो रसूलुल्लाह पूछते हैं, उस फरिश्ते को ऐसा काम है जो तू नहीं कर सकता? तो वो कहता है कि मौला, जब आपके मानने वाले, आपसे मोहब्बत करने वाले आप पर सलवात भेजते हैं और आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर सलवात भेजते हैं, तो उनका जो अजर मिलता है, उनको जो सवाब मिलता है, वो मैं नहीं गिनता। भाई सुभान अल्लाह। भाई वाह 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 वाह। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। तो हम सलवात पढ़ते हुए और अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के और खुसूसन बीबी शहजादी सलामुल्लाह अलैहा व सलवातुल्लाह अलैहा के कातिलों पे और दुश्मनों पे लानत भेजते हुए हमारे इस एपिसोड को आगे लेके चलते हैं। हमारे साथ आज भी मौजूद है आगा मोहसिन हुसैन करबलाई साहब। आगा सलाम अलैकुम या अली मदद। अलैकुम अस्सलाम मौला अली सलात व सलाम मदद। नाजरीन, पिछली बार आगा ने हमें बताया था कि जैसा कि लोग एतराज़ करते हैं कि नादी अली की सनद नहीं मिलती, तो हदीस तकलीद की भी सनद जो है वो ज़ईफ़ है। और हमारे यहाँ पहले जो है वो मतन देखा जाता है, उसका मैटर देखा जाता है, कंटेंट देखा जाता है। हदीस जो है वो अपना रेफरेंस जो है, कुरान जो है, रावी जो है वो बाद में आता है, कुरान के साथ उसको मैच किया जाता है। आगा ने कुरान से भी हमें दलील बताई थी और कुरान से हमें ये भी बताया था कि मौला अली ने रसूलुल्लाह की मदद की। तो आगा हमारे हवालों से तो आपने पेश कर दिया था, बता दिया था, कुरान से भी दलील दे दी थी जी। आगा अहले सुन्नत की भी किसी किताब में ये चीज़ मिलती है कि मौला अली ने रसूलुल्लाह की मदद की थी? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल मुतमस्सिकीन बिविलायति अमीरिल मुमिनीन व अइम्मतिल मासूमीन हुज्जतुल्लाह अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम।
नाज़रीन कराम सलाम अलैकुम या अली मदद। वालेकुम अस्सलाम मौला अली मदद। मौला अली मदद। जी अब्बास साहब, जैसे कि आपने अर्ज़ किया, समराइज़ किया हमारे पिछले एपिसोड को, तो बिल्कुल हमने जो है वो तावील अल आयात से और तफसीर बुरहान से हमने हमारे यहाँ से पेश किया था कि खुद अल्लाह इस बात की तायीद कर रहा है कि उसने मौला अमीर के ज़रिए से रसूलुल्लाह की मदद की। जी। अब जैसे कि आपने कहा कि क्या आम्मा के यहाँ भी किसी कुतुब में मिलता है, तो आम्मा में एक बहुत बड़ा नाम है सुयूती। हाँ हाँ। हम चाहते हैं हम सुयूती की तफसीर दुर्र मंसूर से नाजरीन की खिदमत में ये हवाला पेश करें। टेक्निकल टीम से गुजारिश करेंगे स्क्रीन पर तफसीर दुर्र मंसूर की तीसरी जिल्द। ये देखें नाजरीन आपकी स्क्रीन पर इस वक्त तफसीर दुर्र मंसूर तीसरी जिल्द। इसमें इब्न असाकिर से वही रवायत है जो हमने पिछले एपिसोड में आपकी खिदमत आलिया में पेश की थी। बिल्कुल सफ़े के आखिर में आप देखें, अय्यतहु बिअलिय्यिन के अली के ज़रिए से, वही सूरह अनफाल की 62वीं आयत जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि रसूल की जो मदद की, तायीद की, इसकी तफसीर में आपको यही मिलेगा तफसीर दुर्र मंसूर में भी कि अली के ज़रिए से हमने रसूल की मदद की। बिल्कुल ठीक है, तो ये था अम्मा के वाले से। और इसके अलावा अब्बास साहब जी, इसमें ये स्क्रीन पर गालिबन नाजरीन की अब तक नहीं आ पाया है शायद। चलिए आ जाएगा तो हम जी, इंशाअल्लाह। अब ये आ रहा है नाजरीन की स्क्रीन पर। एक मरतबा नाजरीन आप देख ले इसे, फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने एपिसोड को लेकर। तो सिर्फ हमारे यहाँ पर नहीं बल्कि आम्मा के यहाँ पर भी ये रवायत जो है वो मशहूर है। और तफसीर दुर्र मंसूर कोई छोटी तफसीर नहीं है, देखिए सुयूती के हवाले से वो नाज़रीन के स्क्रीन हमने पे पेश की। देखिए बिल्कुल सफ़े की आखिर में, ठीक है, इब्न असाकिर से मकतूबुन अलल अर्श। क्या था ये जो अभी शब मेराज के हवाले से आप बात कर रहे थे कि जब सरकार रिसालत मौब शब मेराज पर पहुंचे तो अर्श पे उन्होंने देखा। क्या देखा अर्श पे उन्होंने? कि लिखा हुआ था ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु मुहम्मदुर रसूल अब्दुहु व रसूलुहु। उसके बाद साथ में ये आयत लिखी हुई थी जिसकी ये तफसीर है, मोहम्मद अब्दी अय्यतहु बिअलिय्यिन कि अली के ज़रिए से मोहम्मद हमने आपकी मदद की और तायीद की। वाह वाह वाह, ये अल्हम्दुलिल्लाह। तफसीर दुर्र मंसूर से हमने पेश किया। इसके अलावा हमने नादे अली के भी कल बहुत सारे हवाले हम ऑलरेडी पेश कर चुके हैं अब्बास साहब, मगर एक बहुत बड़ा हवाला जो इस वक्त कल शायद देना रह गया था, हम वो भी पेश करें। उसके बाद फिर हम आगे की तरफ कुछ करते हैं। ये देखिए नाज़रीन आपकी स्क्रीन पर इस वक्त ज़ादुल माआद, ठीक है, अल्लामा बाकर मजलिसी। ये हमारे यहाँ पर कोई छोटा नाम नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अज़रिया में आगे बुजुर्ग तहरानी लिखते हैं कि 150 से ज़्यादा किताबें अरबी और फ़ारसी की अल्लामा बाकर मजलिसी ने तहरीर फरमाई है। तो उसमें से एक बहुत अहम किताब हमारे यहाँ पर शेख अब्बास कुम्मी की मफातिउल जनान जो है वो बड़ी मशहूर है, मगर ये एक और मफातिउल जनान है बनाम ज़ादुल माआद अल्लामा बाकर मजलिसी की। जी जी, ज़ादुल माआद अल्लामा बाकर मजलिसी, ठीक है। ज़ादुल माआद के सफ़ा नंबर 429, ये देखें सफ़ा नंबर 429। यहाँ पर अल्लामा बाकर मजलिसी ने ज़ादुल माआद में पूरी नादे अली जो है वो नकल की है, बल्कि नादे अली खबीरा नकल की है। दुआए नादे अलीन मज़हर अल अजाइब, ये एक और हवाला नाज़रीन आपके लिए। जी अब्बास साहब। अच्छा आका, ये तो अल्हम्दुलिल्लाह आपने बता दिया, और हमने कहा ना कि हाथ कंगन को आरसी किया, पढ़े लिखे को फारसी किया जी, लेकिन जो जाहिल होता है वो कहते हैं कि भाई ऐसी कोई बात हुई नहीं थी, ऐसा कोई मौका ही नहीं हुआ था, कोई आसमानी निदा आई ही नहीं थी, और ये सब कुछ हुआ ही नहीं था। अच्छा,
جبکہ ہماری کتابوں میں نہیں دوسروں کی کتابوں میں مل رہا ہے کہ ہوا تھا. جی یہ مدد کی لوگ تھی. جو چلے ہے- یہ تو ہم نے ثابت کر دیا. اب یہ کہتے ہیں کہ وہ خیبر کا ہو یا احد کا ہو، ایسا کوئی واقعہ ہی نہیں ہوا. واقعہ ہی یہ نہیں اعتراض ہوا. کرتے ہیں. جی، جیسے بالکل. کہ پاکستانی ایک ملون ہے دھکو، اچھا. اس نے کافی اعتراض کیا ہے نادر علی پر. تو ان کا یہ کہنا ہے کہ اس طرح کا کوئی واقعہ پیش ہی نہیں آیا تھا، اور یہ صرف شاعر دیوان ہے. یہ کسی شاعر نے جو ہے وہ شعر کہا تھا، اور صرف ایک جملہ تھا. اس کے بعد نادر علی مظہر العجائب، اس کے بعد جو ہے وہ کسی شاعر کا نے جو ہے وہ مولا کی شان میں شعر کہا تھا. یہ 2 بیت کہی تھی، اور پھر جو ہے یہ آگے چلنے لگا معاملہ. تو یہ ساری چیزیں ہم نے کل جو ہے وہ آگے برجردی کا حوالہ پیش کیا، علامہ باقر مجلسی کا حوالہ پیش کیا، احقاق حق سے ہم نے پیش کیا، آگے مراش نجفی. تو کیا یہ ساری باتیں وہ نہیں جانتے تھے؟ بہرحال اس کے علاوہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا ہی نہیں تھا. تو آئے ہم جو ہے وہ ناظرین کی خدمت میں بالکل پیش کیے دیتے ہیں کہ یہ کون سا واقعہ تھا، اور یہ واقعہ کب اور کہاں پر پیش آیا ہے. یہ آپ کے سامنے سب سے پہلے ناظرین کتاب الامالی، امالی شیخ طوسی. ٹھیک ہے، یہ پورا امالی شیخ طوسی میں صفحہ نمبر جزو خامس میں صفحہ نمبر 227. یہ آپ کی اسکرین پر. یہ دیکھیں یہاں سے جو ہے وہ روایت، بلکہ صفحہ نمبر 226 سے روایت کا آغاز ہوتا ہے. 45ویں روایت دیکھیں آپ. قال اخبرنا ابو الحسن علی ابن مالک. اب یہ پوری جو ہے وہ سند کے ساتھ، چین آف نریٹرز کے ساتھ آپ دیکھیں. اس کے بعد قال حدثنا احمد بن عبد الجبار قال حدثنا بشر بن بکر عن محمد بن اسحاق. وہ سب دیکھتے ہوئے اب یہ پورا واقعہ کیا ہے پہلے آپ سمجھ لیں. یہ یہاں سے آپ دیکھ رہے لما رجع علی ابن ابی طالب من احد، کہ جنگ احد سے پلٹنے کے بعد جب مولا امیر کائنات اپنے بیت میں آئے، اپنے مکان میں آئے، جنگ احد سے پلٹنے کے بعد جب مولا کائنات اپنے گھر آئے، تو آنے کے بعد شہزادی نے کچھ سوالات کیے، مولا نے کچھ جوابات دیے. تو اس میں مولا نے فرمایا افعتمہ کا سیف الغیر الزمین، کہ میری تلوار جو ہے وہ کوئی ذلت کی تلوار نہیں ہے، وہ جم کے برسی ہے دشمن محمد پر، اور رب کی اجازت سے اور رب کی مرضی سے برسی ہے میری تلوار دشمن احمد پر. اس کے بعد پھر مولا فرماتے کالا وسمع یوم احد. یہ آپ ناظرین اسکرین پر دیکھیں یہاں سے. وسمع یوم احد، کہ ہم نے احد کے روز یہ سنا. وقت حاجات رہے ہیں آصف، ایک حاجات جو ہے وہ بلند ہوئی. کلام ہاتف، ہاتف کا کلام یہ تھا یوتف وہو یقول، اس نے جو ہے وہ غیب سے جو آواز آئی اس میں یہ آواز آئی. کیا آواز تھی وہ یہ دیکھیں آپ. لا سیف الا ذوالفقار ولا فتح الا علی. یہ ہاتف غیب آئی. کیا آئی؟ رسول اللہ کے لیے لا سیف الا ذوالفقار. تو یہ وہی واقعہ کہ مولا علی موجود نہیں تھے، اسی لیے تو یہ آواز آئی کہ علی کے ذوالفقار کے علاوہ کوئی تلوار نہیں ہے، اور لا فتح الا علی، علی کے سوا جو ہے وہ فتح حاصل نہیں ہوگی. اس کے بعد آگے کا یہ جملہ دیکھیں جو سب سے اہم ہے. یہ کون کہہ رہے؟ یہ مولا امیر کائنات شہزادی سے کہہ رہے. شہزادی یہ کونین سلام اللہ و صلوات اللہ علیہ سے. مولوی کہتا ہے کوئی آواز نہیں آئی تھی، مولا کہہ رہے اپنی زوجہ سے کہ آواز آئی تھی. کیا آواز آئی تھی؟ یہ آپ کی خدمت میں. فَإِذَا نَدَبْتُمْ هَالِكًا فَابْكُوا الْوَفِيَّ أَخَا الْوَفِيَّ. کہ اے محمد فَإِذَا نَدَبْتُمْ هَالِكًا، کہ آواز دو، پکارو. اگر پریشانی میں ہو، ہلاکت میں اپنے آپ کو پا رہے ہو تو پکارو، ندبہ کرو. اب ندبہ کسے کہتے ہیں ہم پہلے بھی پیش کر چکے، جیسے دعائے ندبہ ہے. ندبہ یعنی چیخ چیخ کے پکارنا، ندبہ یعنی چیخ چیخ کے پکارنا. اور اس کے آگے کا جملہ یہ دیکھیں فَابْكُوا الْوَفِيَّ أَخَا الْوَفِيَّ، وفادار کو اور وفادار بھائی کو. اخا الوفیہ، وفادار کو اور وفادار بھائی کو پکارو، چیخ چیخ کر پکارو، اور بکا کرتے ہوئے اسے پکارو. یہ مولا علی کہہ رہے ہیں کہ ہاتف غیب کی یہ آواز آئی تھی، یہ صدا بلند ہوئی تھی. کس سے کہہ رہے؟ شہزادی عالمیان سے کہہ رہے.
اب یہاں سے آپ دیکھیں ایک بات ہم اور آگے لے کر چلے. آپ انہیں جو ہے وہ صرف یا علی مدد سے انحراف ہے اور یہ صرف یا علی مدد کے منکر ہے. یہاں پر یہ جو جملہ ہے اسے غور سے دیکھیں. فَبْقُ الْوَفِيَّ أَخَا الْوَفِيَّ، یہ فٹ نوٹ 4 نمبر. اب یہ شیخ طوسی علیہ الرحمہ کیا کہتے ہیں؟ یہ رکھے 4. المراد بالوفیہ حمزہ وہو اخا الوفیہ ابی طالب علیہ السلام. یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر وفیہ سے مراد جناب حمزہ اور اخا الوفیہ سے مراد جناب ابی طالب علیہ السلام. یعنی یا علی مدد تو یا علی مدد، آپ چاہے تو یا ابو طالب مدد کہے یا حمزہ مدد کہے. سبحان اللہ، واہ 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 واہ، نعرہ حیدری. یہ مولا امیر کائنات ہے. جنگ احد کے وقت حاطف غیب کی یہ صدا آئی تھی اور یہ صدا خود مولا نے جو ہے یہ نقل کیا ہے. اب مولا نے یہ قول نقل کیا، اب اس کے بعد بھی اگر کوئی یہ آ کر کے کہے کہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا تھا وغیرہ وغیرہ، تو پھر وہ جانے اور مولا جانے اور مومنین کی لعنتیں جانے. یہ اعمالی شیخ طوسی. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہی روایت آپ کو مل جائے گی، صرف ہمارے یہاں بھی صرف ایک عالم نے نہیں، ایک فقیر نے نہیں، بلکہ اور بھی. یہ ایک بہت اہم کتاب فضائل کے رکن سے، بشارت المصطفیٰ لشیعۃ المرتضیٰ. ٹھیک ہے. تالیف ابی جعفر محمد بن ابی القاسم محمد بن علی الطبری. اب یہاں پر آپ دیکھیں ایگزیکٹ صفحہ نمبر 370. ٹھیک ہے. وہی روایت. وسمع فی یوم الاحد وقد حاجات راہ عاصف کلام حاطف یعدم وهو یقول لا سیف الا ذوالفقار لا فتح الا علی واذا ندبتم حالکا فابقوا وفی اخا الوفی. اللہ اکبر. یہ وہی روایت آپ کو ہم نے یہاں سے بھی بتائی. اور بھی دیگر بہت سے حوالہ جات ان واقعات کے موجود ہے. تو یہ جو ہے وہ ڈائریکٹ اس بات کا حوالہ ہے کہ یہ حاطف غیب کی صدا آئی تھی اور یہ صرف کسی شاعر کا شعر نہیں ہے کہ جو کسی نے نقل کر دیا اور وہ بڑھتا چلا گیا. یہ صدا آئی تھی کہ رسول اللہ سے کہا گیا تھا کہ مولا علی کو پکارے. اب وہ کن لفظوں میں کہا گیا تھا اور ہم جو ہے وہ ناد علی کن لفظوں میں پڑھتے. اگر لفظوں میں کوئی اشتباہ ہے، کوئی اشکال ہے تو اسے پیش کرے. جیسا کہ ہم نے کل بھی، اگر علی مظہر العجائب نہیں ہے تو یہ کہے کہ علی مظہر العجائب نہیں ہے. تو ہم نے کل ویسے بھی ثابت کر دیا کہ مولا علی مظہر العجائب ہے، کہاں کہاں پر کن کن کتابوں میں لکھا ہوا ہے. اس کے علاوہ ہم اور سینکڑوں حوالہ جات جو ہے وہ اس چیز کے لے آ سکتے ہیں. اگر علی ہم و غم دور نہیں کر سکتے تو یہ کہے کہ علی یہ دور نہیں کر سکتے، تو پھر ہم اس کے حوالے جات پیش کریں. متن کے حوالے سے کوئی اشکال نہیں ہے. قرآن سے جو ہے وہ تصدیق ملتی ہے اور یہ واقعہ پیش آ چکا ہے. اچھا، اگر دوسرا کوئی ایسا مرحلہ ملتا ہے، ہمیں موقع ملتا ہے جب مولا علی نے ہمارے رسول کی مدد کی ہو؟ مدد کی ہے وہ دیکھیں تو بہت جگہ پر ملتا ہے. یہ موقع یہ ملے نہ ملے، قرآن سے تائید مل گئی. بالکل. کہ خود اللہ نے کہہ دیا کہ بھائی جو ہے وہ میں نے علی کے ذریعے تمہاری مدد کی. اب وہ ایسے موقع چاہے تاریخ میں نہ ملے تب بھی قرآن نے کہہ دیا تو ہمیں ماننا ہے. ہاں بالکل. قرآن سے آگے کوئی حجت نہیں ہے. لیکن دوسرا مرحلہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا کوئی اور ایسا مرحلہ ہے کہ جب رسول نے علی کو مدد کے لیے پکارا جائے. جی بالکل. یہ تو چلے جنگ احد یا جنگ خیبر کے واقعات سے، مگر کیا کوئی ایسا اور موقع ہے؟ تو بالکل ایسا اور موقع ہے. اب آئے ہم آپ کی خدمت میں جنگ تبوک کے حوالے سے پیش کریں. تبوک میں پہلے واقعہ دیکھ لے، پھر ہم آپ کو حوالہ دکھا دیں کہ جب سرکار رسالت مآب نے ایک مرتبہ مولا علی سے کہا کہ تم میرے خانوادے کے لیے یہیں پر قیام کرو اور میں لشکر کو لے کر آگے بڑھتا ہوں. اب جب مولا امیر جو ہے وہ وہیں پر مقیم رہے، رسالت مآب آگے بڑھے، تو لوگوں نے جو ہے یہ تانا کسنا شروع کر دیا کہ رسول چاہتے ہیں کہ وہ علی سے علیحدہ رہے اور بالکل انڈیپینڈنٹ رہے، علی کے ساتھ نہ رہے اور بالکل ایک الگ ہو کر علی سے چلے، اس لیے علی کو چھوڑ کر کے جا رہے. جب مولا علی نے یہ طنز سنا تو سننے کے بعد مولا علی دوڑ کر کے جو ہے وہ رسول کے پاس سفر میں پہنچے. اور جب سفر میں پہنچے تو مولا نے فرمایا کہ جو ہے وہ اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہے آپ کے جانے کے بعد. تو سرکار رسالت مآب کہتے ہیں کہ علی یہ سمجھ لو اور ان سے کہہ دو کہ تم میرے نزدیک ایسے ہو جیسے موسیٰ کے لیے ہارون تھے. تو جیسے جب موسیٰ گئے ہارون کو چھوڑ کر کے، ویسے میں تمہیں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں. اب پھر یہ سننے کے بعد مولا امیر جو ہے وہ پہنچے.
اپنی جگہ پر مقیم رہے، رسول اللہ جو ہے وہ آگے بڑھے. اب پھر ایک وہی مرحلہ آیا، بھاگنے والے بھاگنے لگے، دوڑنے والے دوڑنے لگے. جب علی نہیں ہے تو فتح کہاں سے ہوگی؟ بالکل. جب علی نہیں ہے تو کیونکہ بھائی دیکھیں ہاتھی سے غیب کی یہ واضح آواز جو ہے وہ آ چکی ہے، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. نہ ذوالفقار ہے اور نہ ذوالفقار کو تھامنے والے ہاتھ علی کے ہے، تو اب فتح ممکن نہیں ہے. اب پھر جو ہے وہ تبوک میں یہ مرحلہ پیش آنے لگا کہ لشکر جو ہے وہ تھوڑا سا ڈگمگانے لگا، پیچھے ہٹنے لگا. تو ایک مرتبہ جبریل امین نازل ہوئے. اب جب جبریل امین نازل ہوئے، جبریل امین نے آنے کے بعد کہا کہ اے نبی، اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے اور یہ کہا ہے کہ تمہاری مدد کے لیے، جی تمہاری مدد کے لیے اگر تم چاہو تو ملائکہ کی فوج بھیج دے جو ان آپ کے دشمنوں کے ساتھ جنگ کرے، جہاد کرے اور لڑے اور انہیں مارے، یا پھر جو ہے وہ آپ کو چوائس دی جا رہی ہے، یا ملائکہ کا لشکر بلا لو، یا چاہو تو ملائکہ کا لشکر بلا لو، یا پھر اپنے بھائی علی کو پکار لو. واہ 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 واہ. اب یہاں سے جو ہے وہ ہم آپ کو یہاں یہ کتاب میں دکھا دیں. یہ دیکھیں آپ کی خدمت میں مدینۃ المعاجز. مدینۃ المعاجز صفحہ نمبر 243 243. ٹھیک ہے، یہ پورا واقعہ جو بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوا آیا ہوں یہاں سے کتاب درر المطالب سے انہوں نے نقل کیا ہے. قال خرج رسول اللہ الی غزوۃ تبوک. تبوک جو ہے وہ ایک غزوے کے نام سے مشہور. ٹھیک ہے، یہ سارا واقعہ آپ نے سن لیا. اب یہاں سے دیکھیں جی، یہ اسکرین پر ٹھیک سے آ جائے آپ کی. یہاں سے انشئت انزلت الملائکۃ یقاتلون کہ جو ہے وہ ملائکہ کو بھیجے قاتلون کے لیے، جہاد کے لیے. وانشئت علیًا یا پھر چاہو تو جو ہے وہ علی کو بلا لو. فاختر النبی علیًا، نبی نے جو ہے وہ علی کو چنا. واہ. کیا چنا؟ نبی نے علی کو چنا. یعنی یہاں پر دیکھ لے، ایک طرف ملائکہ کی فوج ہے اور ایک طرف علی ہے. پیارے نبی کسے چن رہے ہیں؟ نبی نے علی کو چنا. لاکھوں کی فوج، ہزاروں کی فوج کے بجائے صرف ایک علی کو چنا. اللہ اکبر. فقال جبرائیل، اور پھر جبرائیل نے کہا در وجہک نحو المدینہ ونعدا. پھر دیکھیں یہاں پر ونعدا کہ اپنے چہرے کو مدینے کی طرف کرو. اب تمہیں یہ بھی سمجھ میں آیا کہ جب ہم زیارت میں اپنے مولا کو پکارتے ہیں تو اگر کربلا کی سمت رخ کرتے ہیں تو کیوں کرتے ہیں؟ واہ واہ واہ. کیونکہ جسے پکارا جاتا ہے وہ چاہے ہم سے دور ہے مگر اس کی سمت رخ کر کے پکارا جاتا ہے. جب ہم مولا رضا علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت پڑھتے ہیں تو ہم ایران کی طرف رخ کرتے ہیں. واہ. تو ٹھیک اسی طرح سے یہ بھی دلیل ہم کو یہاں سے ملی. وجہ کا نحو المدینہ، مدینے کی طرف رخ کرو اور ندا دو. یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ جبریل کہہ رہے ہیں. اور جبریل کس کے حکم کے تابع ہے؟ جبریل وحدہ لا شریک کے حکم کے تابع ہے. اب یہاں پر میں نہیں کہہ رہا ہوں، جبریل نے کہا. کیا کہا؟ رسول اللہ سے کہ اے رسول ناد علی پڑھو. یہ جبریل رسول اللہ سے کہہ رہے ہیں ناد علی پڑھو. ونعدا یا ابا الغیث ادرکنی، اور رسول اللہ نے پھر ندا دی یا ابا الغیث ادرکنی یا علی ادرکنی ادرکنی یا علی. اللہ اکبر. یہ آپ کی اسکرین پر عبارت، یہ رسول اللہ نے فرمایا جنگ تبوک کے وقت. تو صرف احد یا خیبر کا واقعہ نہیں ہے بلکہ تبوک میں بھی یہ واقعہ ملتا ہے کہ خود رسول اللہ نے جو ہے وہ مولا علی کو یہاں پر بھی مدد کے لیے پکارا. یعنی ناد علی احد میں پڑھی، خیبر میں پڑھی اور جنگ تبوک میں بھی ناد علی پڑھی سرکار رسالت معاب نے. یہ مدینۃ المعاجز سے ہم نے پیش کی. ٹھیک ہے. اگر ایک بات بتائیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو ناد علی پڑھی، مولا کو بلایا. کیا اگر ہمارے لیے بھی کوئی خاص حکم ملتا ہے کہ ہم نے بھی مولا سے مدد مانگنی چاہیے، مولا کو بلانا چاہیے؟ بالکل. ایک نہیں بہت سی جگہوں پر اس طرح کے حکم ملتے ہیں کہ ہمیں مولا کو پکارنا چاہیے. مثال کے طور پہ ابھی جب لوگ زیارت پہ جاتے ہیں تو آداب زیارت میں ہم نے شاید یہ روایت پیش کی ہے کہ جس میں یہ ہے کہ امام حسین کی زیارت کے لیے کس طرح سے جانا چاہیے. جی. تو جس طرح سے جانا چاہیے اس میں ایک جملہ یہ بھی ملتا ہے کہ اپنی حاجات ان کے سامنے رکھو. اپنی حاجات ان کے سامنے رکھو تو ان سے مانگنے کا یہ حکم وہاں پر ملتا ہے. اس کے علاوہ بہت سی زیارت جامعہ لے لے آپ،
تو زیارت جامعہ میں بھی آپ کو یہ حکم مل جائے گا، اور بھی بہت ساری جگہوں پر. مگر ہم آج وہ دلیل قائم کرنا چاہتے ہیں کہ جس میں آپ شکر ادا کرتے ہیں وحدہ لا شریک کا، کہ تو نے. اب آپ وہ حوالہ دیکھ لیں اور یہ ہم آپ کی خدمت میں پیش کر دیں، ڈائریکٹ وزارت کا جملہ. یہ دیکھیں ناظرین، مصباح متحجد شیخ طوسی علیہ الرحمہ، ٹھیک ہے، مصباح متحجد صفحہ نمبر 548 548 آپ کی اسکرین پر. یہ غالباً زیارت رجبیہ ہے، ایک منٹ ہم دیکھ لیں. زیارت اخرى لامیر المؤمنین، یہ مولا امیر المؤمنین کی ایک زیارت ہے جو ماہ رجب کے آخر میں پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے. اس کے جملے ہیں یہاں پر. یہ یہاں سے دیکھیں آپ، انت مننت علی بزیارت مولاي امیر المؤمنین، اے میرے پروردگار تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے مولا امیر المؤمنین کی زیارت کا شرف ہمیں بخشا، وولایتہ ومعرفتہ، اور ان کی ولایت اور ان کی معرفت ہمیں عطا کی. فاجعلنی ممن، اور پھر ہمیں ان میں شمار کر. کن میں شمار کر؟ اب ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں. کیا دعا کر رہے ہیں؟ فاجعلنی ممن ینصرہ وینتصر بہ. اللہ اکبر. اور ہمیں ان لوگوں میں شمار کر کہ جنہوں نے ان کی مدد کی اور ان سے مدد لی. اللہ اکبر. یہ ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں زیارت میں. کیا دعا کر رہے ہیں؟ کہ تو نے ہمیں ان کی ولایت بخشی، ان کی معرفت بخشی، ان کے قبر کی زیارت بخشی، اور ہمیں ان لوگوں میں شمار کر کے جنہوں نے ان کی نصرت کی اور ان سے نصرت لی. تو جب کسی نے اگر اپنی زندگی میں یا علی مدد کہا ہی نہیں ہے تو اسے زیارت کا یہ جملہ پڑھنے کا حق ہی نہیں بنتا. اگر اسے زیارت کا یہ جملہ پڑھنے کا حق نہیں بنتا تو اسے مولا کی زیارت پہ جانے کا بھی حق نہیں بنتا. آپ چاہے جتنا جو ہے کوئی چلا جائے، لیکن اگر یہ علی مدد کا قائل نہیں ہے اور اگر مولا کو پکارنے کا قائل نہیں ہے تو پھر اس کے لیے زیارت کا جملہ جو ہے وہ بالکل لاموضوع ہو جائے گا. کہ بھائی تم کس چیز کا شکریہ ادا کر رہے ہو؟ جب تم نے پوری زندگی میں علی کو مدد کے لیے پکارا ہی نہیں تو پھر تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ ہمیں ان میں سے شمار کر کہ جنہوں نے ان سے مدد مانگی ان سے مدد لی. اور دوسرا جملہ جو ہم اکثر کہتے آتے ہیں کہ مولا کی نصرت کے لیے آگے بڑھے، یہ ہم دوسرے جملے میں کہہ رہے ہیں کہ مولا ہمیں ان میں سے شمار کر کہ جنہوں نے ان کی نصرت کی. تو آج کے زمانے میں آپ دیکھیں آپ مولا کی نصرت کس انداز میں کس روپ سے کر سکتے ہیں. تو بالکل ہم نے ہمیشہ جو ہے وہ ولایت میڈیا کے پرانے ایپیسوڈز میں بھی، اور اب جب یہ سلسلہ دوبارہ سے شروع ہوا ہے کہ مولا کی نصرت آپ مولا کی ولایت کی نصرت کر کے، مولا کے پیغام کی نصرت کر کے، مولا کی عزاداری کی نصرت کر کے، حق کے زہرا کے حوالے سے تبلیغ کر کے آپ مولا کی نصرت کر سکتے ہیں. اور مولا سے نصرت تو اس لیے ہم ہر بار سلام سے پہلے، سلام کے بعد، سلام کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے اپنے ہر عمل میں، اپنے ہر فعل میں، اپنی ہر سانس میں، اپنی رگوں میں ہم نے بسائے رکھا ہوا ہے یا علی مدد، یا علی مدد، یا علی مدد. تو یہ مصباح متحجد شیخ طوسی علیہ الرحمہ. اب اس کے بعد جن لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے کتب اربع کا کہ بھائی کسی معتبر کتاب سے بتائے، بھائی کتب اربع میں تو نہیں ہے، آئے من لا یظہر الفقی آپ کی خدمت میں پیش کریں. من لا یظہر الفقی دوسری جلد، سیکنڈ والیوم. ٹھیک ہے، صفحہ نمبر 591 وہی جملہ. اللہم انت مننت علی بزیارت مولایا وولایتہ ومعرفتہ واجعلنی ممن ینصرہ وینتصر بہ، کہ ہمیں ان میں سے شمار کر کہ جنہوں نے ان کی مدد کی اور ان سے مدد لی، ان کی مدد جن کو حاصل ہوئی. یعنی ہم یہ چاہ رہے ہیں، ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں ان میں سے شمار کر کہ جس نے علی سے مدد مانگی اور علی سے مدد لی. یعنی ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ علی سے کہ ہماری مدد کرے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ صرف توسل بناتے ہیں
اور علی کے ذریعے اللہ سے مدد مانگتے ہیں، مگر یہاں پر اس جملے میں ہم اللہ سے کہتے ہیں کہ علی سے کہے ہماری مدد کرے، تبھی تو جو ہے وہ ہم ان لوگوں میں شمار ہو پائیں گے کہ جن کی مدد علی نے کی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ تو ایسے بہت سارے جو ہے وہ مقامات ملتے ہیں کہ جہاں پر ہم سے کہا گیا ہے کہ مدد مانگو، تو وہ انشاءاللہ کسی دن خاص ایپیسوڈ ہم اس عنوان پہ لے کر کے حاضر ہوں گے کہ کیا معصومین سے ڈائریکٹ مانگا جا سکتا ہے یا نہیں جی، تو وہ ایک الگ ہی عنوان ہے، اس پر انشاءاللہ ہم کبھی گفتگو کریں گے۔ تو ناظرین، یہ ولایت اور ناد علی پہ ہمارا دوسرا ایپیسوڈ تھا۔ انشاءاللہ ایسے اور ایپیسوڈز لے کر مختلف عنوانات پر ہم آپ کی خدمت میں ریگولر حاضر ہوتے رہیں گے۔ آپ سے میں پھر گزارش کرتا ہوں کہ ہمارے ایپیسوڈز کو شیئر کریں اور مولا کی ولایت کا پیغام اور لوگوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ٹیوزڈے ایک ڈیفرنٹ عنوان پر، ایک ڈیفرنٹ ایپیسوڈ کو لے کر، جس کا عنوان ہے سجدہ تعظیمی کے دلائل۔ تو آپ سے پھر گزارش کرتا ہوں کہ اس ایپیسوڈ کو جوائن کریں اور بھی لوگوں کو انوائٹ کریں تاکہ وہ لوگ ایپیسوڈز دیکھیں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلے ٹیوزڈے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ یا علی مدد۔